आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी राय के साथ हाजिर इंशाअल्लाह। हस्ब मामूल कुछ पिक्चर्स हमने जमा की हैं जो कि हम अपने पैनल के साथ रखेंगे। हमारे पैनल में आज भी शामिल हैं मौलाना असद मदनी साहिब, मौलाना अदनान चिश्ती अत्तारी साहिब, मौलाना फराज मदनी साहिब और मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी साहिब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ पिक्चर्स होंगी, इनकी राय होंगी और घर बैठे आप अपनी राय से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इनकी राय के साथ साथ आखिर तक शामिल सिलसिला रहें। अल्लाह ने चाहा तो मुख्तलिफ़ पिक्चर्स के तहत हमारे इस पैनल की बड़ी डिफरेंट लेकिन पॉजिटिव, सीखने वाली और ज़िंदगी संवारने वाली राय से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो कि बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं पहली तस्वीर की तरफ और शामिल सिलसिला कर रहे हैं पहली तस्वीर। जी, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। चले जी। मुबल्लिगीन 4 हैं, इसमें शेडो आ रहे हैं, एक पिक्चर है। मेरा ख्याल है कि अदनान चिश्ती भाई से इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पिक्चर है इसके अंदर हमें एक दर्स और सबक जो बहुत आसानी के साथ समझ में आने वाला है वो ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी मामला हो, उसको सिर्फ एक ही एंगल से, एक ही सोच, एक ही फिक्र से हर बार ना देखा जाए, बल्कि जाविये बदल बदल कर, एंगल बदल बदल कर अपना जो है वो सोच और फिक्र जो है उसको आप तब्दील कर कर के देखें। और बिलखुसूस जब मामला किसी मुसलमान का हो और फिर आपके सामने कोई एक चीज़ सामने आती है उस मुसलमान की तरफ से, तो अब ये नहीं कि आपने अगर बदगुमानी करने की ठान ली है और एक ही बात हमेशा आपने उसी पर फोकस करके बंदे को गुनहगार ही ठहराना है या उसके बारे में अपनी नेगेटिव राय ही कायम करनी है, ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। बल्कि बात के बहुत सारे रुख हो सकते हैं। जैसे कि आपने किसी आदमी को फोन किया, कॉल की आपने, अब रिसीव नहीं हो रहा, जानबूझ के नहीं उठा रहा, आपने हर एक शख्स के बारे में यही कमेंट्स करने हैं, मेरी तो कॉल कोई उठाता ही नहीं है जी, मैं तो जिसको फोन करूं बस सामने वाले जो है ना वो बहुत बिजी हैं, ये लोग बड़े आदमी बन गए। जैसे आपके साथ भी शायद इत्तिफाक हुआ हो, बाज़ अफराद जो है वो कभी कभार आपको कॉल करेंगे और इत्तिफाकन अगर ना आप उठा सके, दोबारा आप मिसाल के तौर पर आपने पहले कॉल कर दी, अब उसके दोबारा करने से पहले, हाँ महरोज भाई बड़े आदमी हो गए हो तुम। तो इसके अंदर हमारे लिए ये पैगाम है कि हम हर एक शख्स के बारे में, यानी हमारे बारे में कोई आदमी ये राय ना कायम कर ले कि भाई इसने जब भी बात करनी है नेगेटिव ही करनी है, इसने जब भी किसी बंदे के मुतालिक कमेंट्स करने हैं, किसी की खूबी इसको नजर नहीं आती, हमेशा इसने बुराई ही करनी है, ऐसा नहीं होता। ये जो मिजाज है ये दुरुस्त नहीं है। आप किसी भी शख्स के फेल को मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे तो उसके अंदर हुस्न ज़न के पहलू आप तलाश कर सकते हैं अगर करना चाहें। जैसे ये जो तस्वीर है इसके अंदर वो यूं कह लें जो सबसे नीचे है वो ट्रायंगल है और उसके बिल्कुल सामने जो है वो बिल्कुल दायरे की सूरत है, राउंड है, तो राउंड है, सर्कल है। तीसरी जिहत से देखा गया तो वो भी दुरुस्त है, यानी जो चीज है उसको आप जब उसकी शक्ल, उसकी जगह तब्दील करेंगे तो सामने जो चीज जाहिर हो रही है वो बदल जाएगी। ऐसे ही जब आप अपने जहन में सिर्फ नेगेटिव बातें बसा लेंगे
تو ہر ایک شخص کے بارے میں وہ ویسی ہی آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی. اگر اس کے ساتھ آپ مثبت اپنا ذہن بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مقامات پر یہ ذہن آپ کے کام آئے گا, اور آپ اپنے مسلمان بھائی, اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے بارے میں حسن ظن کے پہلو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑے سے اور پھر کینے سے, بغض سے, بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. تو بی پازیٹیو, چاہیے کہ بندہ پازیٹیو رہے, اچھا سوچیں, مثبت سوچیں. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کی, اور سلسلے میں پہلی ہی بات جو آئی وہ بڑی پازیٹیو آ گئی, اور یہ بڑی جو ہے نا یوں ہوتی ہے چارج کر دیتی کہ چلیں آگے بھی پازیٹیو باتیں آ رہی ہیں. بہرحال ہمارے ارد گرد جو افراد ہیں, معاملات ہیں, اس میں غور کر لیں. بعض لوگوں کو واقعی یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ چھانٹ کے, ڈھونڈ کے, تلاش کر کے کسی شخص کی, کسی معاملے کی برائی ہی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض جگہ واقعتاً برائی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ بڑی قلیل, بہت تھوڑی جگہ ہیں جہاں پہ ایسا ضروری ہوتا ہے. باقی جو عدنان بھائی نے کہا بی پازیٹیو. جی فراز بھائی, آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس تصویر میں جیسے مختلف اینگلز دکھائے گئے ہیں, تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف تجربات سے گزرتا ہے, صحیح ہے, کام کرنے کے مختلف انداز اور مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے زمانہ ماڈرنائز ہوتا چلا جا رہا ہے, نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو کام کے انداز میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ایک ہی جگہ پر ساکن نہ ہو جائے, یعنی وہ یہ ذہن بنا کر نہ بیٹھ جائے کہ کام کا بس ایک یہی طریقہ کار ہے. اگر اس طریقہ کار سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا, اس کو ریزلٹس نہیں مل رہے, یا مل رہے ہیں لیکن وہ جو سپیڈ ہے وہ کم ہے, تو وہ اپنا طریقہ کار تبدیل کر سکتا ہے. یعنی یہاں آپ کو ایک بہت زبردست میسج یہ ملتا ہے کہ بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. یعنی آپ نے ایک کام ایک اینگل سے کیا تھا, ایک طریقہ کار سے کیا تھا, لیکن وہی کام آپ کے بڑے دوسرے انداز سے کر چکے ہیں, ان کو زیادہ اس کا فائدہ ہوا ہے, کم وقت میں انہوں نے زیادہ کام کر دیا, جس کو اسمارٹ ورک آج کے دور میں ہم کہتے ہیں. تو اس کام کو مختلف انداز میں کر دیکھیں. اگر ایک ہی طریقے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. جس طرح ایک جو سرکل ہے وہ تھوڑا زیادہ نمایاں ہو رہا ہے, تو آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ ایک کام آپ نے ایک انداز سے کیا, اس کو آپ کو بہت بینیفٹ ہوا, آپ نے کام بھی جلدی کر لیا, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کام کو میں اور کسی انداز سے کروں تو میں زیادہ جلدی اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہوں, تو اپنے اینگل اور اپنے طریقہ کار کو بدلنا چاہیے. ایک ہی سوچ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے, اس سے بندان جو ہے وہ بندہ اسٹک ہو کے رہ جاتا ہے. اور آج کے دور میں جس طرح کا زمانہ ہے, تو آپ کو مختلف آرٹیکلز پڑھ کے, مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. تو شارٹ اینڈ سویٹ یہ ہے کہ اپنے انداز کو بدل کر مزید آپ اپنی سکسیس کو جلدی جو ہے وہ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, بڑی پیاری بات کہی. مارکیٹ میں تو یہاں تک کہتے ہیں اسد بھائی کہ اگر کوئی اور طریقہ نہیں اپنا سکتے تو کم از کم آپ کی دکان میں یا فیکٹری میں یا آؤٹ لیٹ میں جو آئٹم ہیں ان کی جگہیں تبدیل کر کے دیکھو. یعنی کپڑا مارکیٹ میں تھان اوپر نیچے کر دیتے ہیں, وہی ہے کپڑا, وہی ہے, 100 تھان ہے یا 200 تھان ہے, جو بھی ہیں وہ تھان اوپر نیچے کر دیں گے, اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے آئٹم ہیں تو ان کے جو آپ جگہ ہیں وہ تبدیل کر دو, ایون ان کا سائڈ تبدیل کر دو. یہ مارکیٹنگ ٹیکس بھی ہے, اور اس میں شاید ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بندہ ہے کام کرنے والا وہ کچھ ایکٹیو رہتا ہے, تو شاید اس کی بھی پھر برکتیں ملتی ہیں. سیٹوں کے بڑے زبردست طریقے ہوتے ہیں جی, اور مختلف ہوتے ہیں. ایک سیٹ وہ ہے جو کپڑے کی دکان پر ہے, اگر اس کی دکان میں کام نہیں ہوگا تو یوں مصروف رکھے گا. جی, اور ایک آفس میں وہ کہتا ہے ابھی فائلیں نکالو اور ان سب پر جو ہے وہ کام کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور دیکھنے والے کو ڈفرینٹ محسوس ہوتا ہے, واقعی محسوس ہوتا ہے. سیم چیزیں ہیں, گھر کا فرنیچر بھی اگر ہم سیم فرنیچر اس کے ڈائریکشن چینج کر دیں تو روم کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج نظر آتی ہے. اور کرتے بھی ہیں لوگ. بعض اوقات کہیں جانا ہوتا ہے نا, جیسے سال 6 مہینے میں کسی کا جانا ہوتا ہے, تو جب جاؤ تو ان کی نئی سیٹنگ ہوتی ہے, تو پتہ چلتا ہے صحت مند افراد رہتے ہیں جو فرنیچر کو ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں. جی اسد بھائی, آپ بھی اپنی رائے. ہاں, تصویر تو بہت کچھ کہہ رہی ہے, اور اس میں ایک لیسن یہ بھی ہے کہ ایک اصل چیز ہے اور ایک اس کا عکس ہے. واہ. کسی بھی چیز کا جو ڈی این اے ہے, جو اس کی اصلیت ہے, وہ تبدیل نہیں ہوتی, ماہیت نہیں بدلتی, لیکن جو پرتاؤ ہوتا ہے, جو عکس ہوتا ہے, وہ بہرحال بدلتا رہتا ہے. تو کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اشیاء کی حقیقتوں پر نظر کرے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اصل چیز کے بجائے اس کے سائے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک میں کی جانے والی دعا مجھے یاد آ رہی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
دعا کی رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اشیاء کی چیزوں کی حقیقتوں کا علم عطا فرما. اب ظاہر ہے وہ سرکار کی شان کے مطابق سوال اور رب کی عطا کے مطابق اشیاء کی حقیقتیں بتانا. سبحان اللہ. لیکن اس روایت سے ہمیں یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور چیزوں کو جب ہم صرف عکس کی نظر سے دیکھیں گے تو ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں. جیسے کہ اس پکچر کے اندر اگر لائٹ کا آپ اینگل چینج کر دیں گے تو اسی چیز کا جو عکس ہے وہ اینگل چینج ہونے سے چینج ہو جائے گا، تو آپ کا فیصلہ بدل جائے گا، آپ کا دیکھنے کی جو رائے ہے وہ بدل جائے گی. لیکن اگر آپ اس چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ اصل میں کس شکل کی ہے تو پھر آپ دھوکہ بھی نہیں کھائیں گے، آپ کا ڈیسیژن بھی زیادہ اسٹرانگ ہوگا، آپ نقصان بھی نہیں اٹھائیں گے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ سطحی قسم کے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں حقیقت پسندانہ تحقیق کرنے کے بعد ہوتے ہیں. ایک کسی کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے، اپنے کسی بزنس کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا ہے، آپ نکاح کر رہے ہیں. جو بھی ناظرین ہیں، نکاح میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھنا چاہیے. آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو دوستی کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور آپ کس پرتاؤ کے پیچھے لگے ہیں. آپ کہیں پر کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یہ پوری ایک زندگی کا سائیکل ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اشیاء کی حقیقتوں پر نظر کرنے اور انہیں جاننے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اگر یہ ہماری عادت کے اندر شامل ہوگی تو انشاءاللہ بہت سارے مقامات پر ہم نقصان سے بھی بچ سکیں. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے. بات بھی پیاری ہے اور دعا بھی پیاری ہے. ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس بات کو شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ علم اور شعور عطا فرمانے والا ہے، وہ ہمیں بھی یہ علم عطا فرمائے، یہ شعور عطا فرمائے کہ چیزوں کی حقیقت ہم پہ ظاہر ہو جائے اور ہم وہاں تک پہنچ جائیں. عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، کبھی ان پٹ ایک ہی ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ مختلف ہو جاتا ہے. یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ سورج تو ایک ہی ہے، ہر چیز پہ چمکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کچرا کنڈی پہ چمکے گا تو وہاں سے بو نکلے گی، سڑان پیدا ہوگی. اور وہی سورج اپنی روشنی جب کسی گلاب کے پھول پہ ڈالتا ہے تو اس سے خوشبو نکلتی ہے. تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں دی سیم سن شائنز آن ایوری ون، کہ سورج تو یکساں ہر ایک پر چمکتا ہے. اب وہ جس پر چمک رہا ہے بعض اوقات اس کی اپنی فطرت ہوتی ہے کہ جو اس سیم آنے والے ان پٹ کو ایک ڈیفرنٹ آؤٹ پٹ کی صورت میں پروڈیوس کرتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بچے اپنے والدین سے یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، جبکہ انہی کے پڑوس میں کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے کہ جو ان سے بھی زیادہ فائنینشلی برے حالات میں ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے ان برے ترین حالات میں بھی کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور اس فیملی کے بچے جو ہے اس مشکل کو اپرچونٹی میں کنورٹ نہیں کر پاتے. تو یعنی مقصد یہ کہنے کا کہ یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے جو ہم آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان پٹ کا قصور نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ نامساعد حالات میں اگر پیدا ہوئے، آپ کے والدین آپ کو اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکے، آپ کے والدین فائنینشلی آپ کو ویسے نہیں سپورٹ کر سکے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ حالات آپ کی ناکامی کی وجہ نہیں ہیں. یہ حالات زندگی کی دوڑ میں شاید آپ کے پیچھے رہ جانے کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو آپ سے برے حالات میں پیدا ہوئے، آپ سے زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن کچھ ایسا سپارک ان کے اندر تھا، کچھ ایسی کریٹیوٹی ان کے اندر تھی، کچھ ایسی ریزیلینس ان کے اندر تھی کہ انہوں نے وہاں پہ گیو ان نہیں کیا، اپنے آپ کو حالات کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنی ایفرٹ کو جاری رکھا اور انہی نامساعد حالات کو، انہی ڈیفیکلٹیز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کر کے وہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ گئے. بلکہ یہاں پہ مجھے یہ کہنے دیجئے مہروز بھائی کہ what I have observed in my life
کہ جو لوگ مشکلات میں پیدا ہوتے ہیں نا جی عموماً ان کے اندر زیادہ بلند ہمتی ہوتی ہے بالکل اور وہ زندگی کی دوڑ میں ان لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جو ناز و نعم میں، آسائشوں میں، فیسلٹیز میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مشکلات میں پیدا ہونے والے بچے ان سہولتوں میں پیدا ہونے والے بچوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ جی اور کچھ ہو نہ ہو، اگر وہ فائنینشلی آگے نہیں نکل سکے، اکنامکلی وہ ترقی نہیں کر سکے، اس کے باوجود اسپرچولی ان کی جو ول پاور ہوتی ہے، ان کے اندر جو ایفرٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر جو ریزیلینس ہوتی ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جو انسان کی اصل طاقت ہوتی ہے، وہ ان کے اندر یقیناً ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بالکل درست بات کی، اور یہاں پہ مجھے ایک ریسرچ یاد آ رہی ہے، کہنے کو ریسرچ ہے لیکن بات تو سامنے ہی کی ہے، جو عبد الواجد بھائی آپ نے کہی نا وہی کہ مشکل حالات جو ہوتے ہیں وہ مضبوط افراد تیار کرتے ہیں، یعنی مشکل حالات میں فرد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت بدرجہ اتم بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اچھے حالات کے لیے یا سہولت والے یا آسائشوں والے جو حالات ہوتے ہیں وہ بالعموم افراد کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں، وہ افراد سست ہوتے چلے جاتے ہیں اپنی آسائشوں اور اپنی سہولتوں پہ ڈیپینڈنگ ہوتے ہوئے اور ان پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک چیز جی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس مخلوق میں جی اللہ تعالیٰ کے سب سے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ جی تو انبیاء کرام کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین افراد یہی ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیاں چیلنجز سے بھرپور ہوتی ہیں، آزمائشوں سے بھرپور ہوتی ہیں، کیونکہ جو تبلیغ کا کام ہے بیسیکلی اٹ از آل اباؤٹ چینجنگ دی لائف سٹائل، تو وہ لوگوں کا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ مزاحمت دیکھی جاتی ہے وہ کسی کے عقیدے کو تبدیل کرنے میں دیکھی جاتی ہے، اس کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے میں دیکھی جاتی ہے، تو یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو یہی کام تفویض کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد کو بدلتے ہیں، برے عقائد کو اچھے عقائد میں، ان کے لائف سٹائل کو بدلتے ہیں کہ جو وہ برائیوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس لائف سٹائل کو چھوڑ کر وہ اچھائیوں کی طرف آ جائیں۔ تو they have to face challenges، اور یہ چیلنج انبیاء کی بارگاہ میں ان چیلنجز کا آنا it means کہ challenges are something very special and they are always granted to those people who are very special to Allah Almighty۔ واہ زبردست بات کی سورہ اثر میں جہاں فرمایا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ حق کی تلقین کرتے رہو، نیکی کی دعوت جسے آپ عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کرتے رہو، تو اسی کے ساتھ آیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور مفسرین نے یہاں پہ نقطہ بیان کیا کہ جب تم کسی کو نیکی کی دعوت دو گے، جب تم کسی کو برائی سے منع کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ بہرحال اگلی پکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ۔ پکچر ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور 1 2 3 4 5 6 7 8 جاندار ہیں اس تصویر میں جو مجھے دکھ رہے ہیں، 7 تو جو ہے نا وہ جانوروں کی قسم سے آپ لے لیں، اور 1 انسان۔ امتحان ہو رہا ہے، غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ امتحان ہو رہا ہے اور سب کو ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ چلے فراز بھائی سے ابتدا کرتے ہیں۔ فراز بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟ آپ جنگل گئے فراز بھائی کبھی؟ یہ بتائیں پہلے تو۔ جنگل جانا یاد تو نہیں آ رہا فی الحال، شہروں میں رہنے والوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جنگل وغیرہ میں کبھی گئے ہی نہیں ہوتے۔ چلیں مطلب بادی النظر میں یا فوراً جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر بندے کی ایبلٹی میں فرق ہوتا ہے، آدمی کے کام کاج کے انداز میں، اس کی اپورچونٹیز میں، پھر ذرائع کے اندر فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ جلدی جو ہے وہ کسی ذریعے کو حاصل کر کے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات اس تک پہنچنے میں کسی کو ٹائم لگتا ہے، پھر اسکلز کے اندر بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کی طرف سے بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کے حافظے مضبوط ہوتے ہیں، وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور قدرتی طور پر بعض لوگوں کے حافظوں میں وہ بات نہیں ہوتی
لیکن یہ کہ ان میں محنت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اب معاشرے میں چونکہ مختلف ایبلٹیز کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو جس کو آپ کہیں کہ ٹارگٹ تک پہنچنے کے جو اوقات ہیں یا جو اسپیڈ لیول ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بعض اوقات جو ینگ ایج میں بالخصوص لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں کسی خاص اگر شخص کو دیکھ رہا ہوں اور اگر اس نے یہ ٹارگٹ مثال کے طور پر 30 دن میں 60 دن میں اگر اچیو کیا ہے تو میں بھی اس کو 30 یا 60 دن میں اچیو کر لوں یا میں اس سے بھی زیادہ محنت کر کے آگے نکل جاؤں. حالانکہ بعض اوقات تو ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ اس کام کا تعلق صرف محنت سے ہوتا ہے اور محنت اور ٹائم دینے کی برکت سے آپ اس ٹارگٹ کو جلدی اچیو کر لیتے ہیں. لیکن دنیا کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں تجربہ شرط ہوتا ہے، جس میں ذہانت ضروری ہوتی ہے، جس میں آپ کے پاس اس کام کی ایبلٹی ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ سب کو ایک ہی ترازو میں پرکھیں گے اور اپنے ٹارگٹ کے بارے میں یا اگر کسی کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے اور اس کو آپ اپنے ساتھ یوں کمپیریزن کریں گے کہ یار جتنا جلدی اس نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے میں بھی اتنا ہی جلدی اچیو کروں، اگر نہیں کر سکوں گا تو میں معاشرے کا ایک بہترین فرد نہیں بن سکوں گا، تو وہ ان میں ڈپریشن اور پھر پیچھے کی طرف ان کا چلنا جو ہے نا وہ ایک نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور اسی سے پیرالل میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات جیسے کسی کی ایج بڑی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جونیئرز کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. ایک سینئر کئی مقامات پر اپنے جونیئر کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے اور وہ سامنے والے کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو نا میں کس مقام پر ہوں، تو تم بھی اسی مقام پر پہنچ کے رہو. یعنی اس کو جیسے آپ کہیں کہ تھوپنا اور جو سامنے والے کے اوپر زبردستی مسلط کر دینا کہ یہ کام بھی تم نے اسی انداز میں اتنی ہی جلدی کرنا ہے. حالانکہ آپ جب اس کام کو کر رہے تھے اس وقت آپ کے پاس جو فیسلٹیز تھیں یا جو آپ کے فائنینشیل سپورٹرز تھے وہ مختلف تھے. یہ جو بندہ آپ کے سامنے ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وہ اپرچونٹیز نہ ہو، تو بندے کو دیکھ کر، جس کو حدیث پاک میں بتایا گیا نا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے، تو ہو سکتا ہے جس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے انڈر سپرویژن ہے، جو آپ کی تربیت کے زیر سایہ ہے، اس کا ایبلٹی وہ نہ ہو، اس کا پہنچنے کا انداز وہ نہ ہو، تو اس کو اس کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے. کبھی بھی سینئر یا ایک کامیاب آدمی جونیئر کو اپنے ساتھ اس انداز میں کمپیئر نہ کرے کہ میں اگر 30 سال میں اس مقام پر پہنچا ہوں نا تو آپ 5 سال میں پہنچ جائیں. اس کو بھی آپ ٹائم دیں، اس کو بھی آپ تھوڑا سا تربیت کے ساتھ رکھیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اس مقام پر پہنچ جائے گا. پازیٹیو وے میں ٹائم دیں. بالکل. بعض اوقات واقعی میں جونیئر میں صلاحیت ہوتی ہے کہ جو مرتبہ اس کے باس نے 30 سال میں سفر کر کے حاصل کیا ہے وہ 10 سال میں حاصل کر لے، لیکن باس نے کیونکہ 30 سال صرف کیے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی 10 سال میں نے آگے نہیں بڑھنے دینا. تو بہرحال آپ کسی کے ماتحت ہیں یا کسی کے باس ہیں، آپ کسی کے اوپر ہیں یا کوئی آپ کے ماتحت ہے، نیچے ہے، انڈر سپرویژن کام کر رہا ہے، تو لوگوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا کام کیجیے. اللہ نے چاہا تو رب کریم آپ کی صلاحیتوں کو نکھارے گا. جی عدنان بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مہروز بھائی، ایک یہ بچہ ہے اور کچھ کتابیں یہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے ٹیبل پر، اور ساتھ اس کے جو ہے سامنے کچھ جانور ہیں، ایک کتا ہے اور ساتھ میں اس کے یہ سیل ہے جو سمندری جانور ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں اس کے ایک مچھلی ہے اور پھر ہاتھی ہے اور اس کے ساتھ ایک بندر ہے. صحیح ہے. اچھا، پھر یہ پینگوئن ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کوا ہے. ٹھیک. یہ مختلف مزاج اور مختلف جگہوں پر رہنے والے لوگ، وہ جو جانور ہیں وہ ایک جگہ پر جمع کر دیے گئے ہیں. اور اس تصویر سے ویسے بہت ساری چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں جو ایک یوں کہہ لیں کہ پہلی نظر میں تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جسے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ خوش فہمی ہے کہ دنیا جہان کا ہر کام میں کر سکتا ہوں. وہ کسی بھی شخص کی تربیت کرنے کے حوالے سے ہو، اسے کچھ سمجھانے کے حوالے سے ہو. تیراکی آپ سکھا لیں گے کسی کو، جی میں سکھا لوں گا. دوڑنا آپ سکھا لیں گے، مطلب کسی نے جو ہے وہ دوڑ میں شرکت کرنی ہے، میں اس کا کوچ مجھے بنا دیا جائے. اچھا، پھر جو ہے وہ ایسے ہی یہ جو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپنگ کرنے والا معاملہ ہے، جیسے بندر کی جو خاصیت ہے تو کلا بازیاں، تو یہ جی یہ بھی میں سکھا دوں گا. اچھا، کوا جو ہے وہ انتہائی فاسق اس کو کہا گیا ہے، اور ایک تو اس کے کاموں کی وجہ سے، اور دوسرا انتہائی چالاک بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. کوا بہت چالاک ہوتا ہے، تو یہ جی چالاکیاں بھی میں سب کو سکھا دوں گا. ہر کام جو شخص یہ ذہن بنا لے نا
اس کو خوش فہمی تو کہا جا سکتا ہے کہ میں مختلف مزاج کے مختلف انداز کے جو لوگ ہیں ان سب کو میں تربیت کر دوں گا، جو کام جس نے کرنا ہے وہ میں کر دوں گا. تو ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر ایسے چنے ہوئے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. انہی میں سے تو ہے یہ شخص نہیں، وہ بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن بندے کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ واقعی ان چنے ہوئے میں سے ہے یا اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا. تو وہ ان کا کام بتا دیتا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا زبانی جمع خرچ ہے جناب کے پاس، اور یہ کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ ہر فن میں ہر شخص مہارت رکھتا ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو بہت کثرت کے ساتھ آپ کو ایسے لوگ جو ہے وہ نظر آئیں گے جو کہیں بھی کچھ افراد کام کر رہے ہوں گے تو آپ کسی پر بھی تبصرہ کروا لیں. یعنی عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے جو کھیلنے والے افراد کسی بھی فیلڈ میں کھیل رہے ہیں تو ان سے زیادہ کھلاڑی باہر بیٹھے ہوئے افراد ہوتے ہیں. ارے اس بال پر ہٹ کرنا تھا، ارے اس کو تو باہر پھینکنا تھا. حالانکہ وہ جو کام کر رہا ہے بندہ وہ جانتا ہے، جو معاملہ فیس کر رہا ہے اس کو زیادہ معلوم ہے، اور دیکھنے والے عام طور پر تماشائی کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے خوش فہمی ہے. اگر تو صلاحیتیں دی ہیں اللہ کریم نے ایسی اور واقعی اس بندے کے اندر ہے تو پھر اس کے اندر وہ بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لے بلکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے. اگر ایسا ہے، اور اگر بن بیٹھا ہے نہیں لیکن اسے گمان ہے، خوش فہمی کا شکار ہے، تو پھر اپنی خوش فہمی سے باہر آ جائے اور مخلوق خدا کو ستانا، ان کا وقت برباد کرنا چھوڑ دے. جس کا جو معاملہ ہے اس کو اسی کے ایکسپرٹ کے حوالے کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اسد بھائی آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اسی کو کنٹینیو کریں گے. اصل میں دیکھ رہا تھا جب عدنان بھائی گفتگو کر رہے تھے تو آپ بہت انہماک کے ساتھ مسکراتے ہوئے، گویا کہ تائیدی مسکراہٹ تھی آپ کی. جی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ عدنان بھائی نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے، اور اس تصویر سے ایک پیغام یہ ہے کہ جسے سکھایا جا رہا ہے اور جو سکھانے والا ہے ان دونوں کا ایک جنس سے ہونا کہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکے، اور ذہنی صلاحیت کا یکساں ہونا ضروری ہے. ورنہ اس پکچر میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ جانور اور یہ پرندہ اس کی کوئی بات سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ جو اپنی کتابیں لے کے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے سکھانے میں کامیاب ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تو سدھایا جاتا ہے جانوروں کو، لیکن وہ سدھانے والا ٹیبل کرسی پہ کتابیں لے کے نہیں بیٹھا ہوتا، وہ جانوروں کو سکھانے کا ہی ماہر ہوتا ہے. صحیح. وہ پرندوں کو ہی سکھانے کا ماہر ہوتا ہے. وہ اس شیپ کا شخص نہیں ہوتا، یہ ایک ایجوکیشنل فیلڈ کا شخص ہے. تو یہ پکچر ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اگر اس طرح آپ کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے. صحیح. اسی لیے بزرگان دین جب تبلیغ کے بارے میں، کسی کو تربیت کے بارے میں، سکھانے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تو بڑی بنیادی بات یہ سمجھائی جاتی ہے کہ جس کی آپ نے تربیت کرنی ہے پہلے اس کو ذہنی طور پر آپ اپنے آپ سے مانوس تو کریں، ٹھیک ہے، آمادہ ہو، آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ تو ہو، ٹھیک، اور پھر آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت ہونی چاہیے. امیر علیہ سنت نے جو مبلغ کے اوصاف لکھے کہ ایک مبلغ میں کیا بنیادی چیزیں ہونی چاہیے، تو اس میں کئی چیزیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مبلغ وہ ہونا چاہیے کہ جسے اس فن میں مہارت ہو اور علم بھی رکھتا ہو. صحیح. بغیر علم کے اگر سکھانے جائے گا تو سکھانے میں کامیاب نہیں ہوگا. تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت جگہ پر ہم ڈس بیلنس دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی ایسے شخص پر کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جو سننے کے لیے تیار نہیں، یا کم از کم اس وقت سننے کے لیے تیار نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص پہلے ہی کسی جلدی کے اندر ہے اور وہ بھاگا جا رہا ہے، اب آپ اس کو کوئی پیچیدہ مسئلہ سکھانا شروع کر دیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے صلاحیت تو ہو، لیکن اس وقت اس کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لائق ہو. تو بہرحال سمجھنے میں، سکھانے میں جنس کیا ہے، کس کو آپ بات کر رہے ہیں، کون شخص ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے. یہاں پر ذرا علمی مقام کی بحث تو نہیں ہوگی، لیکن کم از کم آپ جسے سکھا رہے ہیں اس کا آپ سے مانوس ہونا یہ ضروری ہے. ورنہ نہ اس کوے نے کچھ سمجھنا ہے نہ کتے نے کچھ سمجھنا ہے، یہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، اور جو سمجھانے والا ہے وہ بھی اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرے گا.
ٹھیک ہے جی. یہاں مہروز بھائی میں ایک حدیث پاک کی جانب جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہوں گا، اسی سے یعنی جو ریلیٹڈ ہے، جب آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں تو وہ سکھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، کس کو کیا سکھانا ہے، ورنہ حدیث پاک میں نااہل کو علم سکھانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں جو کیفیت ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے، یعنی جس کو سکھایا جا رہا ہے وہ کتابوں سے سیکھنے کے اہل نہیں ہے کہ ان کے سامنے بڑی بڑی کتابیں کھول کر جو ہے وہ رکھ دی جائیں. تو بزرگان دین جو ہے اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جسے سکھایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، آیا وہ اس علم کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. بڑھتے ہیں اگلی راہ کی طرف. اگلی راہ ہے عبد الواجد بھائی کی طرف ہماری. جی عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی بات تو کوئی باقی نہیں رہی، لیکن پھر بھی کچھ کروں گا عرض. لیکن اس سے پہلے جو عدنان چشتی بھائی اور ہمارے اسد بھائی نے بات کہی اس کو ذرا میں ری فریز کرنا چاہتا ہوں. بالفاظ دیگر یہ حضرات یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو جانوروں کو سکھانے والا ہے اس نے اس کے لوازمات پورے نہیں کیے. اس کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا. اس کے سامنے ٹیبل رکھی ہے، بجائے اس کے سامنے کھرلی ہونی چاہیے تھی. اور اس نے جو سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے تو بجائے اس کے کوئی کیجول سا ڈریس ہوتا تاکہ پتہ لگتا کہ یہ جانوروں کو سکھانے والا ہے، کیونکہ جو اس نے حلیہ اپنایا ہوا ہے یہ تو انسانوں کو سکھانے والا ہے. اینی ویز میں یہاں پہ پھر ذرا ایک مختلف لائن لینا چاہوں گا مہروز بھائی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کن کو سکھانے کی بات ہو رہی ہے یا کن کو تعلیم دینے کی بات ہو رہی ہے؟ جانوروں کو تعلیم دینے کی بات ہو رہی ہے. تو گویا کہ یہ پکچر یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر آپ سکھانا چاہیں تو کسی حد تک آپ جانوروں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ان کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کچھ نہ کچھ چینجنگ ضرور ہوتی ہیں. جی. تو ہر ایک کا سیکھنے کا عمل مختلف ہوتا ہے. انسان کا سیکھنا اور ہے، کتے کا سیکھنا اور ہے. اسی طریقے سے گدھا اور طرح سے سیکھتا ہے، گھوڑا اور طرح سے سیکھتا ہے. تو یہاں پہ میں ذرا اس ایک عام ہمارے معاشرے میں جو ایک آئیڈیا پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کی پوری زندگی جو ہے اس فلسفی پہ بیس کرتی ہے، اس تصویر کو استعمال کرتے ہوئے میں اس فلسفی کو چیلنج کرنا چاہوں گا. ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بیچارے خود کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تعلیم نہیں حاصل کر سکے. تو جب ان کی اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے بھی نہیں پڑھا اور زندگی گزار لی، تو اگر ہماری اولاد بھی نہیں پڑھے گی تو ان کی بھی زندگی گزر جائے گی. اور پھر پڑھا کے جی ہم نے کرنا کیا ہے کہ کون سا پڑھ لکھ کر ان کو کوئی نوکری مل جانی ہے. تو عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہنرمند ہوتے ہیں، جیسے ویلڈنگ والا ہے، ٹائر پنچر والا ہے یا کار مکینک ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. تو یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں تعلیم کے دو کنسیپٹ ہیں. ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن فار منی، ایجوکیشن فار ارننگ. صحیح ہے کہ تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ ہم اس سے پیسہ کمائیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو ایجوکیشن کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن فار ریفارمیشن، کہ تعلیم اصلاح کے لیے ہے. اچھا مغرب کا جو نظریہ ہے تعلیم کا، جو ہمارے ہاں اب بڑا پریویلنٹ ہو رہا ہے، رائج ہو رہا ہے، تو وہ نظریہ یہی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ کا اچھا روزگار ہو. جبکہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ. سبحان اللہ. تو تعلیم فائدہ دیتی ہے، لیکن وہ تعلیم دین کی تعلیم ہونی چاہیے. تو اس طبقے سے میں اس وقت براہ راست مخاطب ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، کیونکہ تعلیم سے وہ اچھے انسان بنیں گے. کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولتا ہو، آپ کا بچہ غیبت نہ کرتا ہو، آپ کا بچہ آپ کی عزت کرتا ہو، رسپیکٹ کرتا ہو، آپ کا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، اور اس کے اندر اچھی عادتیں ہوں اور وہ اچھا انسان ہو. آپ مسلمان ہیں اور آپ یقیناً ایسا چاہتے ہوں گے، تو پھر اگرچہ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں لیکن اس کو دینی تعلیم سے ہرگز محروم نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اس کو دینی تعلیم سے محروم کرنے کا نمبر 1 آپ کو حق بھی حاصل نہیں ہے، اور نمبر 2 اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے مسلمان ہونے کے باوجود
آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کیوں نہ دلوائی؟ آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم کیوں نہ دلوائی؟ تو تعلیم حاصل کروائیں، ضرور کروائیں، اور اس سے اس کو اچھا روزگار ملے یا نہ ملے، لیکن انشاءاللہ اس تعلیم سے اس کو وہ ایک اچھا مسلمان ضرور بنے گا اور ایک اچھا انسان ضرور بنے گا، اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ واہ کیا زبردست حکمت بھری بات آپ نے کی ہے۔ اگلی تصویر کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جناب، پکچر تو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ فراز بھائی کیا دکھ رہا ہے؟ اونٹ دکھ رہے ہیں اور صحرا دکھ رہا ہے۔ اچھا جی، اچھا کس رنگ کے اونٹ دکھ رہے ہیں آپ کو؟ بلیک ہی نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدنان بھائی آپ کو کس رنگ کے دکھ رہے ہیں؟ بلیک ہی ہیں جی۔ اسد بھائی؟ جی ایسا ہی کچھ ہے۔ عبد الواجد بھائی آپ کو کیسے رنگ کے دکھ رہے ہیں؟ میری بھی اسی طرح کی آنکھیں جیسے ہی نظر اچھا جی۔ آتی ہیں۔ یہ تصویر جو ہے ایوارڈ وننگ پکچر ہے، اور یہ سیٹلائٹ سے لی گئی پکچر ہے بیسیکلی، اور اس میں جو یہ بلیک نظر آ رہے ہیں یہ اونٹ نہیں ہے۔ اونٹ تو بے شک اس تصویر میں ہے، لیکن یہ بلیک نظر آنے والے اونٹ نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو ڈارک براؤن اور وائٹ جو ہیں وہ اونٹ ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عبد الواجد بھائی سے شروعات کرتے ہیں۔ عموماً یہ ہمارے جو ہے نا ایکسٹریم لیفٹ پہ ہوتے ہیں اور یہ ان کی باری بعد میں آتی ہے، تو پہلے انہی سے شروعات کرتے ہیں۔ عبد الواجد بھائی کیا کہیں گے پکچر کے بارے میں؟ جی جیسے کہ آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ سیٹلائٹ سے لی ہوئی تصویر ہے، تو اسی طرح کا کنسیپٹ ہم پچھلی بھی تصویر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ مختلف نظر آتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور کنسیپٹ جڑا ہوا ہے کہ بعض اوقات جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسی آپ خود نہیں دیکھ پاتے، آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بتانے والے راہبر کی، مرشد کی، عالم کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو جیسا کہ دیکھنا چاہیے آپ کو ویسے دکھا دیتا ہے۔ تو اب اگر مہروز بھائی ہم ساری زندگی بھی اس تصویر کو دیکھتے رہتے نا تو ہمیں اونٹ نے کالا ہی نظر آنا تھا اور ہم سائے کو اونٹ سمجھتے رہتے، لیکن اللہ بھلا کرے آپ کا کہ آپ نے ہماری رہبری کا حق ادا کر دیا کہ آپ نے ہمیں صحیح زاویے سے بتایا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے، اس کو اس طرح سے دیکھو۔ جب اس طرح سے دیکھو گے تو پھر تمہیں یہ تصویر صحیح طرح سے نظر آئے گی۔ تو مہروز بھائی صرف اس تصویر تک بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو پوری دنیا ہے نا جی، وہ آپ اس کو اس تصویر کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں اگر آپ اس کو دنیا داری کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ دنیا آپ کو بڑی میٹھی نظر آئے گی، یہ دنیا بڑی لبھانے والی نظر آئے گی، اور بعض اوقات آپ یہ سمجھیں گے کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ اس کو دین کی نظر سے دیکھیں گے، جب آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں گے، تو پھر اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے، اور مسلمان کی حیثیت اس مسافر کی ہے کہ جو ایک درخت کے نیچے تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھا ہے اور اس کے بعد اس نے آگے اپنی منزل پر چلے جانا ہے۔ تو اس دنیا کو بھی دین کے ذریعے دیکھیے، اس دنیا کو بھی انبیاء کرام جو پیغام لے کر آئے ہیں، اور بالخصوص سب سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیغام، جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق دیکھیں گے تو ہم پھر اس دنیا کو صحیح سے سمجھ بھی لیں گے اور اس زندگی کو صحیح طریقے سے جی بھی پائیں گے۔ جزاک اللہ مہروز بھائی، ایک مرتبہ پھر آپ میں حقیقت سے روشناس کروانے کا۔ اچھا اسد بھائی، یہ جو ہے جی۔ تصویر جیسے لی گئی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے مدنی چینل پہ بھی بعض پروگرام ہوتے ہیں تو ڈرون وغیرہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڑی رات پہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے کہ ہم اجتماع گاہ بالخصوص فیضان مدینہ کا ڈرون وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سیٹلائٹ سے لی گئی ہے یا ڈرون سے لی گئی ہے، جو بھی ہے اوپر سے لی گئی پکچر ہے، تو اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس میں ایک بڑا ہی زبردست پیغام ہے کہ اونٹ اور سائے کی بات تو ہو گئی،
لیکن جب تک کوئی منزل کی تعین نہ ہو تو اونٹ بھی پریشان نظر آتے ہیں. اونٹ کی پکچر زیادہ اونٹ ہو اور صحرا ہو تو عموماً ہمیں ایک لائن کے اندر نظر آئیں گے, سیکوینس میں کہیں جاتے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہ کامیابی کا ایک اشارہ نظر آتا ہے کہ یہ کہیں کاروان ہے, جا رہا ہے اور اپنے منزل کو پہنچ جائے گا. ہاں جی. لیکن اس پکچر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اونٹ تو ہیں اور ریگستان کا جہاز بھی ہے, لیکن سب پریشان ہیں کیونکہ ان کی سمت کا تعین نہیں. اور یہی مثال انسان کی بھی ہے. اگر تو کسی کا اپنی زندگی میں کوئی گول ہو, وہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے, لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے, وٹ ایور از دیٹ, تب تو اس کے اندر ایک زندگی, ایک کانفیڈنس, ایک حسن, ایک خوبصورتی نظر آئے گی. اور اگر کسی کی سمت کا تعین ہی نہ ہو تو ان اونٹوں کی طرح اس کی زندگی بھی پریشان نظر آئے گی. اور ہمارے بہت سارے لوگ ناکام اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی ایک سمت پر, ایک زاویے پر, ایک گول پر مرکوز نہیں ہوتے. کچھ اونٹ دیکھیے آپ, کچھ مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کچھ مغرب کی طرف ہیں, تو کوئی شمال کی طرف تو کوئی جنوب کی طرف. تو when there is no direction تو آپ کو پریشانی ہی پریشانی نظر آئے گی. تو یہ ایک زندگی کی مثال ہے. ہم سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں یا جدھر ہوا ادھر ہوا, یہ والی بات ہے. اور ہر 2 پل کے بعد ہم اپنا سوچ کو, اپنی ڈائریکشن کو بدلتے رہتے. لیکن اس میں بنیادی بات یہ ضرور ہے کہ وہ سمت درست ہونی چاہیے, وہ ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے, اور پھر آپ اس پر چلتے رہیں تو بڑے سے بڑے صحرا عبور کر کے بھی آپ کہیں نہ کہیں ہریالی کو ضرور پا لیں گے. سبحان اللہ, بڑی زبردست بات. آپ کی اگر ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے تو منزل دور بھی ہو تو قریب ہے, اور اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو منزل قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور ہو جائے گی. تو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کر لیجئے, تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں منزل مقصود تک, منزل کامیابی تک آپ پہنچ ہی جائیں گے. عدنان بھائی, عدنان بھائی, آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا؟ جی کھایا. ماشاء اللہ. مہروز بھائی, ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے, شتر بے مہار, بغیر رسی والا اونٹ جس کو نہ کوئی چلانے والا ہے نہ کوئی سنبھالنے والا ہے. صحیح. اور یہ عام طور پر ایسے یعنی وقت میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے اونٹ کے بارے میں کہ جو آزاد ہے, جسے سنبھالنا, یعنی وہ کسی کو کاٹ کھائے, کسی کے پیچھے دوڑے, اس کا کوئی اسے سنبھالنے والا, اس کو قابو کرنے والا نہیں ہے. تو عام طور پر جو آزاد خیال آدمی, یعنی جو جس کے بارے میں یہ ہے کہ بے باک شخص, اسے بھی کہا جاتا ہے کیا شتر بے مہار کی طرح تم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہو یا تمہارا انداز ہو چکا ہے. تو یہ جتنے اونٹ ہیں یہ سب جو ہے نا ایک تو شتر بے مہار ہیں, ان میں سے کسی ایک کی رسی نہیں ہے, اور جس سے نہیں ہے, جی میں نے کہا کسی ایک کی بھی نہیں ہے, کسی ایک کی بھی, جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, یہ یعنی شتربان نہیں ہے. اور اگر پھر مزید دیکھا جائے جس انداز میں یہ بکھرے ہوئے آ رہے ہیں, یوں لگتا ہے یہ اپنے قافلے سے یا وہ جو ریوڑ تھا ان کا اس سے یہ بچھڑ چکے ہیں, کوئی انہیں سنبھالنے والا نہیں ہے. اور اگر اس حدیث پاک کو یہاں رکھ کر غور کیا جائے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کے گلے سے جو بکری جدا ہو جاتی ہے, بچھڑ جاتی ہے, اسے بھیڑیا شکار کر لیتا ہے. ایسے ہی جو سیدھے رستے سے, درست رستے سے, سواد اعظم کے عقائد و نظریات سے جو بھٹک جاتا ہے, اکیلا ہو جاتا ہے, شیطان اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے. مسلمانوں کا بڑا گروہ, جی مسلمانوں کا بڑا گروہ, جسے سواد اعظم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ درست رستے پر رہیں تو اس کے لیے ایک تو درست رستے پر ہی رہنا, چل پڑے اب اس کے بعد بھٹک گئے, یہ ایک جدا معاملہ ہے. اور جب کوئی پرسان حال نہ ہو, چرواہا نہ ہو, سنبھالنے والا نہ ہو, بندہ خود اپنے آپ پر ہی سب کچھ جو ہے وہ سمجھنے لگ جائے, تو پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے, اور پھر وہ جیسے کسی کا منہ کسی طرف ہے اور وہ اسی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا ہے. تو عام طور پر ایسا شخص جو کسی کو استاد نہیں بناتا, کسی کو بڑا تسلیم نہیں کرتا,
اس کا انداز یہی ہوتا ہے، کبھی ادھر منہ اٹھا کے چل پڑتا ہے، کبھی ادھر منہ اٹھا کے چل پڑتا ہے، اور کبھی کسی طرف چل پڑتا ہے، اور ایسے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں عقائد و نظریات کے حوالے سے اور درست رستے کے حوالے سے اسلام کی جو درست تعلیمات ہیں، تو پھر وہ بزرگ جو اسلام کی دین کی درست تشریحات کر گئے، کروڑوں لوگوں نے، اربوں لوگوں نے، بے شمار مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اسی پر رہے، جن کی آج خیرخواہی، نیک نامی دنیا میں موجود ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی بزرگوں کے رستے پر رہیں، انہی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس طرح بکھرنے سے بچ جائیں گے اور اجتماعیت کی نعمت اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ فراز بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ارشاد فرمایا، آپ نے کبھی ذبح کیا ہے اونٹ کو؟ نہیں، میں نے آج تک نہر نہیں کیا۔ اچھا، نہار کہتے ہیں بھائی، اونٹ کو نہر کیا جاتا، آپ نے نہیں کیا۔ چلیں، تصویر میں جانور دکھائے گئے یعنی اونٹ دکھائے گئے ہیں، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جانور اگر ادھر ادھر ہو بھی جائے، کیونکہ یعنی جانور شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر یہ شریعت کے پابند نہیں ہے، کوئی ایسا کام بھی کر دیں تو یہ مکلف نہیں ہے، قیامت کے دن ان سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اس تصویر میں انسان نہیں ہے، انسان جو ہے وہ شریعت کا تابع ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے احکامات کے تابع ہیں، اور ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی عقل کو بھی شریعت کے تابع رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی شریعت کے تابع رکھتے ہیں، اور یہی پیغام ہے کہ جانور جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، لیکن انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مکلف ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی عقل کے تابع ہو کر چلیں گے اور شریعت کے احکامات کو پس پش ڈالیں گے تو جس طرح یہ جانور بکھرے ہوئے ہیں تو انسان بھی اسی طرح بکھر جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بکھرتے بکھرتے منزل جو ہے وہ جہنم تک جو ہے نا کہیں نہ پہنچا دے۔ تو ہم اگر شریعت کے احکامات کے تابع ہو کے چلیں گے اور جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایسی بکھری بھی نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ ہماری منزل جو ہے وہ راہ جنت ہوگی۔ واہ کیا بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے آپ کی پیاری پیاری باتیں ہمیں جلدی جلدی سمجھ میں آئیں اور ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نسبت سے یاد کیا کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بطور سواری کے استعمال فرمایا ہے۔ ایک مصرے میں فرماتے ہیں، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناکا سوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور امیر اہل سنت بھی اسی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، طیبہ کے ناکا سوار اہلا و سہلا مرحبا۔ ناکا اونٹنی، اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا